बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपको मेज़बान रियाज खान। हमारा आज का मौजू इस हवाले से बड़ा खूबसूरत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हवाले से आज गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, सीरतुन नबी की जब हम बात करते हैं तो सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहूँगा कि आप सीरत को हमें डिफाइन कर दीजिएगा कि सीरत हम किस चीज़ को कहते हैं, ताकि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुईदुहा सीरतहल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ सीरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस कदर इस्तेमाल होता आ रहा है कि ये अब उर्दू ज़ुबान का भी जुज़ और हिस्सा बन गया। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लफ्ज़ सीरत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना मुख्तस और ख़ास हुआ कि अब लफ्ज़ सीरत चार दांगे आलम में जब भी बोला जाता है तो इससे मुराद वो वाक़यात और हालात, वो मौजज़ात, वो फ़ज़ाइल, वो कमालात जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे वो मुराद लिए जाते हैं। लफ्ज़ सीरत इसका माना होता है आदत, इसका माना है रविश, इसका माना है तर्ज ज़िंदगी। इसका लुग़वी मफ़हूम है कि इंसान जिस फ़िक्र और सोच को इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारने का जो ढब इख्तियार करता है, वो ज़िंदगी गुजार कर दिखाता है, उसे सीरत कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ सीरत को इसी लुग़वी माना में इस्तेमाल फरमाया और फरमाया सनुईदुहा सीरतहल ऊला, कि हम इस अज़दहे को इसकी अपनी असल हालत पर लौटा देंगे। तो सीरत का माना हालत भी होता है, सीरत का माना कैफियत भी होता है, सीरत का माना हकीकत भी होता है। दरबार फ़िरौन में जब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जादू को देखा तो आप थोड़ी देर के लिए मुतफक्किर हुए। तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि मेरे प्यारे मूसा ये आसा फेंको, लाठी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो वो अज़दहा बन गया, सांप बन गया और वो जादूगरों के सारे जादू को निगल गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उस आसा को जब अज़दहे में तब्दील होता हुआ देखा और फिर उसे सारे जादूगरों के जादू को निगलते हुए देखा तो अब मुतफक्किर थे कि अब क्या करूं। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया खुज़हा वला तख़फ़, इसे पकड़ ले और खौफ न कर। इधर तेरा हाथ इस अज़दहे पर जाएगा, उधर हम इसे वापस इसकी असल हालत पर लौटा देंगे। तो ऐसा ही हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही उस अज़दहे पर हाथ रखा तो वो दोबारा असा बन गया। तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, कि हम इस अज़दहे की जो असल है, जो हकीकत है, जो कैफियत है, जो हालत है पहली वाली, तेरा हाथ इस पर जब लगेगा तो हम इसे वापस उसी की तरफ पलटा देंगे। इसका मतलब अल्लामा साहब की हालत आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो तमाम वाक़यात कह सकते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं। यूँ फरमाइएगा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम कहते हैं तो उसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका लेंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन मराहिल से गुजरे जब तक आप इस ज़ाहिरी दुनिया में रहे उनका जिक्र करेंगे, क्या फिर होगा? ये सीरतुन नबी, सीरतुर रसूल, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीन लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल होते हैं और इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है और आपकी ज़ात अक़दस से वाबस्ता जो अफ़कार और नज़रियात हैं वो भी सीरत का हिस्सा हैं। आपका दुनिया में आना ये भी आपकी सीरत का हिस्सा है।
آپ کی ولادت یہ بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہے، آپ کے بچپن کے واقعات، جوانی کے واقعات، آپ کی شادی، آپ کا سفر، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ کے خاندان اور آپ کے والدین کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ سیرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی سیرت آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو علم حاصل ہو، تو بتانا پڑتا ہے اور بتانا چاہیے کہ اس عظیم المرتبہ شخصیت کے جو والدین تھے وہ کون تھے اور وہ کیسے تھے، قبیلہ کیسا تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کتنا پرعظمت تھا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا یہ بھی سیرت ہے، آپ کی اولاد اور ان کا تذکرہ یہ بھی سیرت ہے، یہاں تک کہ پھر جو آپ نے 13 سالہ مکی زندگی کے گزارے نبوت کے اعلان کے بعد وہ ساری مشکلات، وہ سارے معاملات، وہ سارے مصائب، وہ دعوت و تبلیغ کے مراحل، وہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ پھر ہجرت یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ پھر مدینہ میں جا کر ریاست اسلامیہ کا قیام اور میثاق مدینہ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ پھر 28 سے زائد غزوات یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ پھر فتح مکہ سیرت کا حصہ، آپ کا حجۃ الوداع اور اس کا خطبہ یہ بھی سیرت کا حصہ، یہاں تک کہ آپ کا علیل ہونا، بیمار ہونا، بخار میں مبتلا ہونا وہ بھی سیرت کا حصہ، اور اس کے بعد آپ کا وصال الی اللہ، آپ کی وفات، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ آپ کی تدفین، آپ کا قبر میں اتارنا یہ بھی سیرت کا حصہ، اور پھر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اپنے امت کے لیے میدان حشر میں اترنا، حوض کوثر پلانے کے لیے، میدان پر سہولت کے لیے، پل صراط سے گزارنے کے لیے، شفاعت کے لیے کھڑے ہونا، یہاں تک کہ اپنے امت کو اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اس کے نظر و کرم کے ساتھ جنت تک پہنچا دینا یہ بھی سیرت کا حصہ، اور پھر جنت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اعلیٰ امت کو دکھائے جائیں گے، انسانیت کو دکھائے جائیں گے، وہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ پھر زمین پر آپ کا چلنا یہ بھی سیرت ہے، اور آپ کے جو سفر معراج ہے اور اللہ سے ملاقات ہے، مقام کعبہ کوثر پر بیٹھنا ہے، انبیاء کی امامت فرمانا ہے، یہ سارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ خوبی، ہر وہ فضیلت، ہر وہ شان جو چشمہ نبوت سے جس کا ابھار ہے، اٹھان ہے، ہر اس پہلو کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کرتے ہیں۔ ہم سب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی واقعات جڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزاری اور جس طرح سے آپ شفاعت بھی کریں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ۔ یہ بتائیے گا صاحب کہ اس وقت کیا حالات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، جب ظاہری طور پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کے حالات کے حوالے سے ہم آج تک سنتے آئے ہیں کہ وہ کچھ اچھے حالات نہیں تھے۔ میں چاہوں گا کہ ان حالات کا آپ تذکرہ کیجئے تاکہ پھر جوش رحمت جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خاص مذہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، عرب کے خاص طور پہ حالات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا جو نقطہ ہے وہ تو آپ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب اور کیسے اور کہاں تخلیق فرمایا، پھر کن فضیلتوں سے اور شانوں سے آپ کو نوازا، اور آپ کی سیرت کا دوسرا پہلو آپ کی ولادت ہے کہ آپ کب تشریف لائے دنیا میں اور کس شان کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور سیرت کا تیسرا پہلو آپ کی بعثت ہے، اور سیرت کا چوتھا پہلو آپ کی مدنی زندگی ہے، اور سیرت کا پھر آخری پہلو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال ہے۔ یہ آپ کی سیرت کے چند پہلو ہیں، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا یہ آپ کی سیرت کا آخری پہلو ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، بعثت، اعلان نبوت، اظہار نبوت، یہ ایک معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت مکہ کے حالات کیا تھے، اس کو جاننے کے لیے صرف چند باتیں ہی کافی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس معاشرے سے ظلم اتنا سرایت کر گیا تھا کہ انہیں باطل اور حق کی تمیز ہی ختم ہو گئی تھی، انہیں ظلم اور رحمت اور شفقت کا فرق ہی ان کی نظروں میں مٹ گیا تھا۔
کتنا بڑا ظلم تھا یہ معاشرے میں اور سماج میں کہ اپنی اولاد کو صرف لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے زندہ درگور کر دینا. اور یہ تاریخی انسانیت کا وہ بھیانک اور خوفناک اور بدترین واقعہ ہے اور رسم ہے کہ جو انسان دیکھے سنے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے. یہ حالت تھی کہ غیروں کو تو لوگ مارتے ہی مارتے ہیں اور قتل و قتال بھی ہوتا ہے, جنگ و جدال بھی ہوتا ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اور انسان اپنی اولاد کو بھی بعض دفعہ مار دیتا ہے اگر وہ مقابلے پر آ جائے, ہتھیار اٹھا لے, لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ایک معصوم بچی کہ جس کا کوئی قصور نہیں, جس نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا, باپ کی اہانت نہیں کی, صرف اس کو اس لیے زندہ درگور کر دینا کہ میرے لیے یہ ننگ ہے اور آر کا باعث بنے گی آگے جا کر, اس سے بڑا کوئی ظلم تاریخ انسانیت میں نہیں ہے. دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جو سب سے بڑا جو ظلم تھا, فکری جس کو آپ ظلم کہہ لیں, اعتقادی ظلم کہہ لیں, کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے. وہ ایک تو شرک ہے نا کہ آپ عام جگہ پر اس کا رواج دیں, پھر شرک اس لیے بھی بڑا ظلم ہو گیا کہ بیت اللہ شریف میں پھر ایک بت نہیں 360 بت, پھر ہر قبیلے کا اپنا بت, اپنا معبود انہوں نے بنایا ہوا. تو فکری اور اعتقادی طور پر جو ظلم, وہ یہ ظلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اور وہ مکہ میں اتنا عروج پر تھا کہ ہر قبیلے نے اپنا بت بنایا ہوا تھا, اور اپنے بت کے سامنے وہ جا کے زانو طے کرتا, تعبد کے عبادت کرتا اور سجدے کرتا اور ان سے مانگتے تھے. اور تیسری جو بڑا ظلم تھا اس معاشرے میں کہ صبر اور تحمل ختم ہو چکا تھا. معمولی باتوں پر, مثلا کہ تو نے گھوڑا آگے کر کے کیوں بڑھایا, تو نے اپنے گھوڑے کو پانی کیوں پہلے پلا دیا, اور بیٹھے ہوتے تھے سرے راہ تو ٹانگ اگر کوئی پھیلا کے بیٹھا ہے اور آنے والے نے کہا ٹانگ ہٹا لو, نے کہا نہیں ہٹاؤں گا, اس نے اس کی ٹانگ کاٹ کے ادھر پھینک دی, اس کی ایک ٹانگ پر ہزاروں لوگوں کو آپس میں قتل کر دیا جاتا تھا. انتقام بہت زیادہ تھا. انتقام یہ ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مارتا, پھر دوسرا قبیلہ اس قبیلے کے 10 آدمی مار دیتا تھا ایک کے بدلے میں. انتقام بہت شدت اور بڑے عروج پر تھا, اور قبائلی تفاخر اور نسلی تفاخر کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں, یہ جو قبائلی تفاخر تھا یہ اپنے عروج پر تھا, اور اس کی بھیٹ وہ بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے نسلی اپنے قبائلی جو تفاخر تھا اس پر قربان کر دیتے تھے. سب بڑے برے حالات جن کا ابھی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ حال ہی نے کہا تھا نا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, انہی حالات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت تو وہ لوگ جو شرک بھی کر رہے تھے, وہ لوگ جو تمام تر برائیوں میں بھی پھنسے ہوئے تھے اور اس طرح سے پھنسے ہوئے تھے کہ وہ ان کو جائز سمجھتے تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کرنا کس طرح کا جھٹکا تھا ان لوگوں کے لیے جو ظلم کی انتہاؤں کو چھو رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب نے جب اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا انسانیت کے سامنے, وہ ایک جیسا ہی ہے. آپ قرآن پاک کا نامہ پارہ پڑھیے, سورۃ الانفال پڑھیں, سورۃ التوبہ پڑھیں, سورۃ الہود پڑھیں, مختلف صورتوں میں جتنے انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو ان سب نبیوں نے جب گفتگو کی تو سب سے پہلی گفتگو یہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک بت لکڑی کا, میٹل کا, پتھر کا تیار کرتے ہو, پھر اس کو کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے. تمہاری عقل کدھر چلی گئی ہے, تمہاری فکر کدھر ہے, تمہاری سوچ کدھر ہے, کیوں بھٹک گئے ہو؟ اور یہ سب سے بڑا ذلت کا مقام ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو تم اپنا خدا مان لو اور اس کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دو, سجدے کرنا شروع کر دو. تو سب نبیوں نے ایک ہی انداز سے گفتگو شروع کی, اور وہ یہ کہ لوگوں شرک چھوڑ دو. کیونکہ جب انسان شرک چھوڑتا ہے اور ایک اللہ کو اپنے ذہن میں آباد کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا آسان ہوتا ہے. اس لیے اسلام اور اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا نقطۂ آغاز وہ توحید ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے ایک
بڑے انوکھے انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی. آپ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور عرب کا رواج تھا کہ وہ کپڑا لہراتے تھے دستار اتار کے, تو یہ ایک الارم ہوتا تھا کہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے مکہ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لہرایا تو سارے قبیلے جبل ابو قبیس کے نیچے اکٹھے ہو گئے بیت اللہ کی طرف. آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں اور میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں, ادھر بھی اور ادھر بھی, ادھر تم ہو اور پیچھے میں دیکھ رہا ہوں. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کوئی لشکر جرار تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مان لو گے؟ تو پورے حاضرین نے, سامعین نے یک زبان ہو کے کہا کہ انت الامین والصادق, آپ تو امین و صادق ہیں, آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو ہم یہ بات آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ اور ہے بھی ہمارے فائدے میں, آپ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ ہمیں بتا رہے ہیں, ہوشیار کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم اتنا ہی یقین ہے میرے سچے اور امین ہونے کا اور میرا ماضی تمہارے سامنے ہے تو پھر سنو, میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. اور وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے ایمان والو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہاری ضمانت کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں, کامیابی کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, کامیابی کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. جب یہ لفظ گئے ان کے ذہنوں میں, ان کے کانوں میں, ان کے دل تک جب پہنچے, ایک بھی بندہ نہیں تھا کہ جس نے کہا ہو کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. ہمارے ہاں تو جتنی دفعہ مرضی کلمہ پڑھا دو, کوئی دیر ہی نہیں کرتے کہ جی میں کلمہ ابھی 10 دفعہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ کیونکہ عربی تھے, وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, اس لیے کسی نے بھی اس پورے اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ نہیں پڑھا اور سارے وہاں سے آہستہ آہستہ فرار ہونے لگ گئے. اور یہ وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے. پہلے خطبے میں, پہلے ارشاد میں, پہلی گفتگو میں ایک انسان نے بھی کلمہ نہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا. اس لیے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں, لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں, اور تقاضے جان کر اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کے ہاں بیچنے کا نام لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ اللہ میری زندگی, میرا مال, میری جان, میری دن, میری راتیں سب تیری غلامی میں لے آؤں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. میں سب کی اطاعت و اتباع چھوڑ دوں گا, سب سے تعلق توڑ کر صرف تجھ سے تعلق جوڑ لوں گا. اتنا مشکل یہ کام تھا, اس لیے کوئی ایک بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا الہ الا اللہ کی دعوت پر تیار نہ ہوا. پھر آپ کی مسلسل محنت سے بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے, بڑے بڑے صبر آزما مراحل آئے, بڑا بڑا تشدد ہوا, بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں, لیکن آپ نے ثابت قدمی سے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا. اور آپ مکہ کی پوری زندگی کو دیکھ لیں, 13 سالہ مکہ کی زندگی کو دیکھ لیں اور مکہ میں نازل ہونے والی آیات کو دیکھ لیں, مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کو دیکھ لیں, مکہ میں نازل ہونے والے پاروں کو پڑھ لیں. اس میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی اور وہ یہ کہ ذہنوں کو بدلنے کی کوشش تھی کہ ذہن بدل جائے, توحید آ جائے, شرک ختم ہو جائے, ایک اللہ کو یہ حاکم مان لیں. جب ایک اللہ کو یہ حاکم مان لیں گے اور اس کو اپنا معبود مان لیں گے, اسے اپنا خدا مان لیں گے, تو جب اس کو خدا اور حاکم مان لیں گے تو ماننے کے بعد پھر اندر سے یہ خود بخود اپنی ساری زندگی کو اس کی فرمانبرداری میں لے آئیں گے. لیکن علامہ صاحب کتنا مشکل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس بات کا یقین کرنا کہ ایک شخصیت جو ہے وہ انہیں دعوت تبلیغ دے رہی ہے, ایک شخصیت ہے جو انہیں شرک سے منع کر رہی ہے, ایک شخصیت ہے جو انہیں اسلام کی طرف راغب کر رہی ہے, لیکن ایک بھی بندہ نہیں ہے جو ان کی بات سننے کو تیار ہے. اور آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے, آپ انہی کے بھائی بھتیجے ہیں, آپ انہی کے رشتے دار ہیں, انہی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب اس طرح کی صورتحال رہی کہ جب آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جب آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس لیول ہے, وہ جو برداشت کی قوت ہے, اس کے حوالے سے بات کیجیے گا کہ آپ نے کس طرح سے ان تمام مظالم کو برداشت کیا اور کس طرح سے ان لوگوں کا بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیا, مشکلات کا بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیا. یقیناً جب کوئی پہلی آواز اٹھتی ہے اور پہلی پکار ہوتی ہے, پہلی ندا ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی پہلی بنیاد تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ بدل نہیں سکتے کیونکہ ہر انسان سلیم الطبع نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہے
وہ اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا. شیطان جو ہے اس کا یہ وعدہ ہے اللہ کے سامنے اس نے کیا تھا. اور کیا وعدہ کیا تھا اس نے, کیا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ان کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا, میں تیری سوچ کی طرف ان کو نہیں آنے دوں گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. اب شیطان متحرک ہے, شیطان فعال ہے, شیطانی عمل میں, شیطانی سوچوں میں چمک ہے, کشش ہے, لذت ہے, تو بڑا مشکل ایک کام ہوتا ہے نا. مثلا لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ ہے نا کہ تم اپنی سرداری ختم کرو, اللہ کو اپنا سردار اور آقا مانو. میں اس کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران مکہ نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ تھک گئے تھے کہ اتنا تشدد, اتنی بربریت کے باوجود لوگ بڑھ رہے ہیں اسلام کی طرف. رفتار تھوڑی سی سست تھی, رفتار تھوڑی سی کم تھی, لیکن جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا تھا پھر وہ انگاروں پر تو لیٹنا برداشت کر لیتا تھا, لیکن کلمہ چھوڑنا برداشت نہیں کرتا تھا. اس حالت کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا, اور پیغام بھیج کر انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک شرط ہے ہماری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں تو پھر سردار, پھر یہ جو غلام ہیں یہ یہاں نہ بیٹھے ہوں, یہ اٹھ کے چلے جائیں, ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے, کلمہ پڑھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, سارے کام کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کی یہ ساری مخلوق ہے اور اللہ کے سارے بندے ہیں, اور اللہ کے گھر میں جب آئیں گے, میرے نبی کے بارگاہ میں جب بیٹھیں گے تو یہ سارے ایک جیسے ہوں گے. یعنی وہ بھی اس حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے. صحابہ تو صحابہ ہے نا جن پر تشدد ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ میں وہ جبر و تشدد ملتا ہے اس 13 سالہ دور میں کہ انسان پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اوجھ رکھ دی گئی, آپ جب سجدے سے سر اٹھایا آپ نے, حضرت خاتون جنت نے اس اوجھ کو نیچے گرایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب ایک باپ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہے اور سر سجدے میں رکھا, اوپر اوجھ پڑی ہوئی ہے, گند پڑا ہوا ہے اس کا. جب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تھا بی بی فاطمہ ان کے لیے بد دعا کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, فرمایا بیٹا ہم بد دعا کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو دعا دینے والے ہیں. تو فرمایا کہ تم آمین کہو, میں دعا کرتا ہوں. حضرت خاتون جنت فرماتی ہے میں نے کہا کہ آج حضور میرے ابا ان کے لیے کوئی بد دعا فرمائیں گے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کے لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو آپ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی. آپ فرمائے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیں, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اور دوسرا واقعہ, آپ ایک اکاس کا میلہ وہاں لگتا تھا, تو آپ اکاس کے میلے میں گئے, وہاں آپ ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے, آپ کی ارد گرد ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. تو ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کہ اس کے غلامی میں شامل ہو جائے. تو وہ غصے سے پاگل ہو کے آگے آیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ضرب مطلب ہے کہ تشدد کیا, جس سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور جو صحابہ کرام ساتھ تھے ان کے بے بسی سے آنسو نہیں رکتے تھے. اور ایک عورت وہاں کھڑی تھی, اس نے مکہ کی گلیوں میں بین کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ محمد کا کوئی بھائی کوئی نہیں ہے, اس لیے جو چاہتا ہے اس پر تشدد کر دیتا ہے. ابھی وہ بین کر ہی رہی تھی تو حضرت امیر حمزہ آ گئے, شکار کھیل کے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کون تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے بھائی, اس کا کوئی ولی وارث نہیں. میں اس کا دودھ شریک بھائی بھی ہوں, میں چچا بھی ہوں. کہ امیر حمزہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو آپ سیدھا ابو جہل کی طرف گئے. آپ کے ہاتھ میں کمان تھی, تیر تھا, آپ نے کمان اس کے سر پر ماری اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد میرا بھتیجا میرا بھائی اس وادی مکہ میں اکیلا ہے؟ ہرگز نہیں. اب آپ نے پوچھا نا کہ تشدد پہ حضور کا صبر کیا تھا, تو وہ واپس آئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, آپ کے چہرے مبارک پر زخم تھا. فرمایا کہ بھتیجے میں ابو جہل سے تیرا بدلہ لے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے کہ حضور ابھی مسکرائیں گے کہ انتقام لے لیا تم نے میرا, تو حضور کے چہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا چچا اگر بدلہ ہی لینا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتے, میں تمہیں طریقہ بتاتا بدلہ لینے کا, انتقام لینے کا. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا بیٹا بتائیے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے چچا اگر تم میرے اس ضرب کا بدلہ لینا چاہتے تھے
تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. کیا بات ہے علامہ صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اسی طرح کی کچھ اور باتیں آپ سے ہم سننا چاہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ ریلیٹ ہوئے اور جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں جانا ایک بہت مختصر سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ سے بھی ملتے ہیں.